Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq Diniyat teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniyat online classes. My dear students, today I will continue our chapter number 17, Consoling the Sick. In previous lecture, I have been explained about Iyada and its importance and the reward of Iyada. Today, I will going to explain attitudes of Iyada. हम इससे पहले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि इयादत क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और मरीजों की इयादत करने पर कितना सवाब है। आज हम पढ़ेंगे एटीट्यूड्स ऑफ इयादा, यानी मरीज की इयादत के क्या आदाब है, हमें मरीजों की किस तरह से इयादत करनी चाहिए। So now we start. Number one must visit a sick, whether he is a relative or a stranger, rich or poor, Muslim or non-Muslim. Anas radiallahu anhu says that a Jew boy used to serve Prophet sallallahu alaihi wasallam. When he fell sick, Prophet sallallahu alaihi wasallam visited him and sat close to his head. Then he said to him, "Embrace Islam." The boy looked at his father who was sitting near him. His father said, "Listen to what Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam says." The boy embraced Islam. Prophet sallallahu alaihi wasallam left the place saying, "All praise be to Allah who rescued the boy from the hell through Islam." इयादत के सिलसिले में हमें कुछ आदाब का ख्याल रखना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि बीमार, चाहे वो रिश्तेदार हो या अजनबी हो, अमीर या गरीब हो, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम हो, हर एक की इयादत के लिए हमें जाना चाहिए। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक यहूदी लड़का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था, एक मर्तबा वो बीमार हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए और उसके सर के करीब जाकर बैठ गए और उससे कहा, "इम्ब्रेस इस्लाम", यानी इस्लाम कबूल कर लो। तो लड़का अपने बाप की तरफ देखने लगा जो उसके करीब ही बैठा हुआ था। तो उसके बाप ने उस लड़के से कहा कि बेटे सुनो, अबुल कासिम जो कह रहे हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं उनकी बात सुनो। चुनांचा वो लड़का इस्लाम कबूल कर लेता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस जगह से रवाना होते हैं तो ये कहते हुए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया इस्लाम के जरिए, यानी उसकी मौत का वक्त करीब आ लगा था और ये था कि अगर वो मर जाता तो फिर वो जहन्नमी होता, लेकिन इस्लाम कबूल करने से अल्लाह ने उस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। तो इससे ये बात साबित होती है कि बीमार चाहे कोई हो, चाहे वो अजनबी हो,
یا رشتہ دار ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ہر ایک کی عیادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ اور اس سلسلے کا ایک مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جس گلی سے گزرا کرتے تھے، اسی راستے میں ایک یہودی کا گھر تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے تو یہودی اپنی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے کچڑے، اپنے کوڑے کو پھینکتا تھا۔ اللہ کے رسول جواب نہ دیتے، اپنا کپڑا جھاڑتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے۔ جب ایک دن کچڑا نہیں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ آخر آج کچڑا کیوں نہیں پھینکا اس نے۔ لوگوں سے معلوم کیا تو یہ معلوم چلا کہ وہ بیمار ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کا حال چال دریافت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اس عمل سے، اس اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے چاہے دوست ہو یا دشمن، کوئی اپنا ہو یا پرایا، کوئی امیر ہو یا غریب، مسلم ہو یا نان مسلم، ہر ایک کی عیادت کے لیے ہمیں جانا چاہیے اگر ہمیں معلوم ہو۔ ایک دوسری چیز جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے، one must console the sick and should use words that have soothing effects. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when you visit a sick, remove his despair about life. Your consoling cannot avoid the calamity, but it does lift his spirit. One must also inquire of the family members about the condition of the sick so that they to get consolations. It also enables you to know the true condition. جب کبھی آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جائیں تو اس کو اچھے ورڈز میں تسلی دے اور اس کو دلاسا دلائیں کہ تم اچھے ہو جاؤ گے، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، تاکہ اس کے دل و دماغ پر آپ کی باتوں کا اچھا اثر ہو اور وہ جلد سے جلد صحت کی طرف لوٹ سکے۔ کسی نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے اس کی بیماری کے سلسلے میں۔ لوگ جاتے ہیں مریضوں کو دیکھنے کے لیے تو ہزار طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں مریضوں کو، تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کو تسلی دینی چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو تم اس کی زندگی سے نا امیدی کو دور کرو۔ تمہاری تسلی، تمہاری عیادت اس کی پریشانی اور مصیبت کو دور تو نہیں کر سکتی، لیکن اس کے دلوں پر، اس کی روح پر ایک اچھا اثر چھوڑ سکتی ہے، اور یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کو اس کو زندگی کی امید دلانی چاہیے، بیماری سے شفا یابی کی امید دلانی چاہیے، اور اس کے روح میں ایک اچھا احساس پیدا کرنا چاہیے کہ وہ جلد سے جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے فیملی ممبرس سے بھی مریض کا حال چال پوچھنا چاہیے، ان کو بھی تسلی دینی چاہیے اور مریض کی صحیح کنڈیشن سے باخبر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کا بھی ان کے فیملی ممبرس جو پریشان ہوتے ہیں ان کو بھی تسلی ہوتی ہے۔
آج کا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا تو لوگ اسے ہاسپٹل لے جا کر کے ایڈمٹ کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم۔ تو کہا گیا کہ اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ نرسوں کے حوالے مریض کو چھوڑ کر، ڈاکٹروں کے حوالے مریض کو چھوڑ کر آپ مطمئن ہو جائیں تو یہ مریض کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ چاہیے کہ آپ فزیکلی اس کی خدمت کریں، آپ اس کے پاس موجود رہیں اپنے مریض کے پاس، تاکہ اس کے اوپر اس کا اچھا ایفیکٹ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ صحت یابی کی طرف جلد سے جلد بڑھ سکے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے ہماری۔ آج مادیت کا زمانہ ہے اور لوگ پیسے دے کر، ہاسپٹل کا خرچ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ تو اللہ ہمیں اس برائی سے محفوظ رکھے اور اپنے مریضوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق بخشے۔ باقی ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کی